बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बताएं कि अवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी गई। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹4.80 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई फी लीटर कीमत ₹258.43 मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में ₹7.95 का इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹262.59 फी लीटर मुकर्रर। और वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। सियानी हुकूमत के हमलों में पासदारान इनकलाब के आला ऑफिसरान शहीद हो गए। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक तेहरान पर इसराइल के हमलों के नतीजे में इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काजमी और इनके नायब जनरल हसन महकक शहीद हो गए। जनरल काजमी 2022 में ईरानी सिपाह पासदारान के इंटेलिजेंस चीफ मुकर्रर किए गए थे। ईरानी हुकाम ने इन शहादतों की शदीद मजम्मत करते हुए इसे ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। पासदारान इनकलाब के इलामे में कहा गया कि इसराइली हुकूमत की हिमायती ये जान ले कि इसराइल के खिलाफ मौसर और हदफशुदा कार्रवाइयाँ इसके मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। फ्रांस ने इसराइल की किसी भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि रूस इसराइल ईरान तनाज़े में सालिस बन सकता है। ग्रीनलैंड के हवाले से बात करते हुए कहा कि ग्रीनलैंड फॉर सेल नहीं है। ग्रीनलैंड जजीरे पर अमेरिका का कंट्रोल नहीं होने देंगे। ग्रीनलैंड की धमकी यूरोपीय यूनियन के लिए खतरे की घंटी है। नाज़ी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया मजीद 36 मालिक के शहरियों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है। इससे कबल ट्रंप ने 12 मालिक पर पाबंदी आयद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत किए थे, जिसका मकसद अमरीका को दहशतगर्दी और दीगर सिक्योरिटी खतरात से महफूज रखना बनाना था। स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक इन 36 मालिक में से कई पर इल्ज़ाम है कि वो शनाख्ती दस्तावेजात की तस्दीक में नाकाम रहे, बेदखल अफराद को वापस लेने से इनकार किया या इनके शहरी अमरीकी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते पाए गए। अगर ये मालिक अगले 60 दिनों में सलाही इकदाम न करें तो मुकम्मल या जुज़वी पाबंदी लग सकती है। ये इकदाम ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी का तसलसल हैं, जिनमें वेनेजुएला के बाशिंदों की मुल्क बदरी और गैर मुल्क की तलबा पर सख्ती भी शामिल है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जवाबी कार्रवाई की नई लहर। ईरान ने इसराइल पर एक और हमला कर दिया। ईरान ने इसराइल पर एक बार फिर मिसाइल दाग दिए। हीफा, यरूशलेम और तल अवीव में धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल पर दागे गए मिसाइलों में इंतहाई धमाका खेज मवाद है। ईरान ने इसराइल पर एक बार फिर मिसाइल दाग दिए। इस वक्त आपको बताते चलें कि हीफा, यरूशलेम और तल अवीव में धमाके, सायरन बज गए और दागे गए मिसाइलों में इंतहाई धमाका खेज मवाद मौजूद है। ईरानी मीडिया की जानिब से यह तस्दीक की गई है। जवाबी कार्रवाई की नई लहर। ईरान और इसराइल के दरमियान अमन माहिदा जल्द होगा। ट्रंप का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पैगाम लिखते हुए कहा कि ईरान और इसराइल को माहिदा करना चाहिए और वो माहिदा करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान को माहिदे पर राजी किया। अमेरिका की सालसी में भारत और पाकिस्तान के दरमियान मई में एक मुख्तसर तसादुम के बाद तय पाई थी। ट्रंप ने कहा कि पहली सदारत के दौरान सर्बिया और कोसोवो की जंग खत्म कराई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि फिलहाल कई कॉल्स मुलाकातें हो रही हैं और हमें जल्द ही ईरान और इसराइल के दरमियान अमन हासिल होगा। इसराइल और ईरान की कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इसराइल ने तेहरान पर बमबारी में शिद्दत पैदा कर दी है और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इसराइली हमलों के खिलाफ ज्यादा सख्त और फैसला कुन रद्द-ए-अमल की धमकी दी है। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को कत्ल करने के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की खबरसानी एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने यह मंसूबा ट्रंप इंतजामिया के सामने पेश किया, जिसका मकसद ईरान की आला सियासी क़यादत को निशाना बनाना था। अमरीकी सदर ट्रंप ने मंसूबे को वीटो करते हुए वाज़ेह किया कि जब तक ईरान किसी अमरीकी को निशाना नहीं बनाता, अमरीका ऐसी कार्रवाई की हिमायत नहीं कर सकता। अमरीकी अहदेदार ने राइटर्स को बताया कि ईरानियों ने किसी अमरीकी को मारा है, हम बगैर किसी जवाब के सियासी क़यादत को निशाना बनाने की बात नहीं करेंगे। नाज़रीन, इसराइल की हमास रहनुमा खलील हया को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश। कतरी सिक्योरिटी ने हमास रहनुमा को शहीद करने की कोशिश नाकाम बना दी। खलील हया हमास मुज़ाकराती टीम के सरबराह हैं और दीगर रहनुमाओं के हमरा कतर में मुकीम हैं। कतरी ज़राए के मुताबिक इसराइल ने अपने एजेंटों के जरिए हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। इसराइल की हौसी मिलिट्री चीफ को भी शहीद करने की नाकाम कोशिश। हौसी हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई हमले में मोहम्मद अल गुमारी को शहीद करने के इसराइली दावे में सदाकत नहीं।
ایران نے اسرائیل کی ٹیکنالوجی کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی۔ ایرانی حملوں میں اسرائیل کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی اور ریسرچ سینٹر وائزمین انسٹیٹیوٹ کو تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل کے اہم 3 سائنسی تحقیقی مرکز وائزمین انسٹیٹیوٹ آف سائنس کو میزائل حملوں سے نشانہ بنایا گیا۔ وائزمین انسٹیٹیوٹ اسرائیل کی فوجی ٹیکنالوجی کی تحقیق میں مرکزی حیثیت، خاص طور پر مصنوعی ذہانت اور ڈرون ٹیکنالوجی کے شعبوں میں اہم مقام رکھتا ہے۔ دونوں ٹیکنالوجی اسرائیل نے غزہ میں اپنی حالیہ کارروائیوں میں بڑے پیمانے پر استعمال کی ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اس حملے کا مقصد اسرائیل کی فوجی صلاحیتوں کو کمزور کرنا ہے۔ ناظرین، تھانہ صدر شاہکور پولیس پر دوران کارروائی 4 نامعلوم ملزمان کی فائرنگ۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے 2 ملزم زخمی حالت میں گرفتار، 2 فرار ہو گئے۔ ملزمان واردات کی نیت سے فارم کے نزدیک موجود تھے۔ پولیس کو دیکھتے ہی سیدھی فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق زخمی ملزمان کی شناخت دارین اور قاسم کے نام سے ہوئی ہے۔ اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے اور ملزمان پنجاب کے مختلف اضلاع میں 20 سے زائد ڈکیتی اور چوری کے مقدمات میں ریکارڈ یافتہ تھے۔ پولیس نے زخمی ملزمان THQ اسپتال شاہکوٹ منتقل کر دیا گیا ہے۔ فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیموں کا علاقے میں سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یونان میں اردو گانوں سے شہرت حاصل کرنے والی یونانی فنکارہ شہناز ببلی کی سالگرہ پر منائی گئی ہے اور تقریب میں یونان میں مقیم پاکستانی فیملیز اور صحافی برادری نے شرکت کی۔ تقریب میں ناصر جسوکی، باقر چغتائی، ابراہیم فیض، شہناز ببلی نے خوبصورت گیتوں سے حاضرین محفل کو خوب لطف اندوز کیا۔ خوبصورت تقریب کو ترتیب دینے پر معروف سنگر ڈائریکٹر ابراہیم فیض کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یونان میں پاکستانی موسیقی کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کی خدمات کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ شہناز ببلی کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کے بعد تمام مہمانوں کی توازی روایتی کھانوں سے کی گئی۔ یونانی دارالحکومت ایتھنز میں فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی، عوام کا سمندر امڈ آیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف شدید نعرے بازی کی، پرچم لہرا کر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ مظاہرین نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین اور دیگر ممالک میں اسرائیلی جارحیت کو عالمی برادری فوری بند کرائے۔ اسرائیلی جارحیت میں ہزاروں بے گناہ بچوں کا قتل عام ہوا جو ایک عالمی جرم ہے۔ اسرائیل کی جارحیت کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کا امن خطرے سے دوچار ہے۔ یونانی عوام اسرائیلی جارحیت کے خلاف اپنی آواز بلند کرتی رہے گی۔ پچھلے 3 ہفتوں کے دوران ایتھنز میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف کئی مظاہرے ہو چکے ہیں۔ ایران اسرائیل کشیدگی، ترکیہ صدر اردوان کا امریکی صدر ٹرمپ سے رابطہ، خطے میں امن پر تبادلہ خیال، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترکی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کی ضرورت پر زور دیا اور کشیدگی کم کرنے کے لیے ممکنہ اقدامات پر بات چیت کی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ معروف ایرانی فنکارہ منصورہ علی خانی اسرائیلی فضائی حملوں میں جاں بحق ہو گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ حملے رہائشی علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے کیے گئے، جن میں متعدد عام شہری متاثر ہوئے۔ معروف ایرانی فنکارہ منصورہ علی خانی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئی ہیں اور اسرائیلی فضائی حملے میں رہائشی علاقے نشانے بنائے گئے، جس میں کئی شہری متاثر ہوئے ہیں اور جس میں معروف ایرانی فنکارہ بھی شامل ہیں۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سابق ایڈوائزر پروفیسر سید محمد مرانڈی نے اسکائی نیوز کے اینکر کو آئینہ دکھا دیا۔ سوال کے جواب میں کہا کہ آپ کی نظر میں جارحیت، سویلین عمارتوں اور سویلینز کو نشانہ بنانا ایک اچھا اور مہذب فعل ہے۔ جس بلڈنگ میں ہمارے کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا، اس حملے میں 60 سویلینز بھی مارے گئے، جس کی آپ جیسے لوگوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں۔ ناظرین، ایران اور اسرائیل کے جاری تصادم کے اثرات بلوچستان تک پہنچ گئے۔ بلوچستان حکومت نے گوادر، پنجگور، تربت میں ایران سے ملحقہ سرحدی راستے بند کر دیے۔ بلوچستان حکومت نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کراسنگ پوائنٹس غیر معینہ مدت تک بند رہیں گے۔ کشیدہ علاقائی صورتحال کے باعث ایران سے سفری آمد و رفت پر مکمل پابندی عائد کی گئی۔ پابندیاں صورتحال کے معمول پر آنے تک نافذ العمل رہیں گی۔ حماس نے وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان پر رد عمل میں کہا ہے کہ پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان کو سراہتے ہیں۔ حماس رہنما ڈاکٹر سامی ابو زہری کہتے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف کے اعلان کردہ پاکستانی موقف کو سراہتے ہیں۔ پاکستانی وزیر دفاع نے اسلامی ممالک کے اتحاد کی بات کی۔ خواجہ آصف نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے پر زور دیا۔ اسرائیل کے خلاف جنگ جیتنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، عالمی اسلام کو متحرک کرنا ہوگا ورنہ مستقبل مزید مشکل ہوگا۔ وقت آ گیا ہے کہ غزہ میں نسل کشی روکنے کے لیے ایک بڑا اقدام کیا جائے۔
سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں یا تو بیچی گئی ہیں یا خریدی گئی ہیں، جبکہ پنجاب کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا حیدرآباد میں امن ملین مارچ سے خطاب، کہا سندھ میں اس وقت بدامنی کی شکایات عام ہیں اور جب امن نہیں ہوگا تو نہ معیشت چلے گی نہ کاروبار۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں، دھاندلی کے ذریعے کوئی حکمران قبول نہیں۔ جب وطن کے دفاع کا وقت آتا ہے تو ہم اپنے سیاسی اختلافات کو اوپر سے پش ڈال دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج دنیا بھر میں جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، مگر ہم جنگ کے حامی نہیں بلکہ امن کے داعی ہیں۔ آج پوری دنیا میں بدامنی ہے، ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ ہم جنگ کے حامی نہیں ہیں، ہم امن کے داعی ہیں۔ سندھ کے عوام کو بدامنی کی شکایت ہے۔ اگر امن نہیں ہے تو معیشت نہیں ہے، اگر امن نہیں ہے تو کاروبار نہیں ہے، دھاندلیوں سے کوئی حکمران نہیں بنتا۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ شدید گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ قصور، پتوکی، ساہیوال، وہاڑی، برے والا، میاں چنو، چشتیاں، حاصل پور اور لڈن سمیت کئی علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی۔ قصور شہر پانی میں ڈوب گیا، گلیاں اور سڑکیں تالاب بن گئی۔ ٹریفک کی روانی متاثر، کئی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ ساہیوال، وہاڑی، برے والا اور میاں چنو میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ چشتیاں اور لڈن میں مونسون کی پہلی بارش سے نشیبی علاقے زیراب آ گئے۔ بارش سے کئی علاقوں میں فیدر ٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ سندھ کے علاقے ڈھرکی میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے والی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ قلات اور مضافات میں دو بار زلزلے کے جھٹکے۔ پہلا جھٹکا رات 11:13 پر محسوس کیا گیا۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.6 ریکارڈ جبکہ گہرائی 19 کلومیٹر تھی۔ دوسرا زلزلہ 11:42 پر آیا جس کی شدت 2.9 ریکارڈ کی گئی ہے۔ قلات و مضافات میں دو بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پہلا جھٹکا رات 11:13 پر محسوس کیا گیا، دوسرا جھٹکا 11:42 پر محسوس کیا گیا۔ زلزلے کی شدت 4.6 تھی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس۔ کمیٹی نے سیلز ٹیکس تجاویز پر تفصیلی جائزہ لیا جس میں اسٹیشنری آئٹمز پر ٹیکس کو صفر کرنے کی سفارش کی گئی۔ ایف بی آر نے کوریئر سروسز کو کلیکشن ایجنٹ بنانے کی تجویز دی ہے جبکہ ٹیکس فراڈ کی روک تھام کے لیے مزید ترامیم کی منظوری دے دی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وفاقی بجٹ 2025-26 کے فائنانس بل پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس چیئرمین سلیم مانڈی والا کی زیر صدارت ہوا جس میں وفاقی بجٹ 2025-26 کے فائنانس بل پر شکوار جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر مملکت بلال اظہر اور چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال کی شرکت۔ سندھ ریونیو اتھارٹی کی جانب سے کوریئرز کے ذریعے خدمات پر ٹیکس وصولی پر اعتراض اٹھایا گیا جس پر چیئرمین ایف بی آر نے واضح کیا کہ وفاقی حکومت صرف گڈز کی ڈیلیوری پر سیلز ٹیکس وصول کرے گی جبکہ خدمات پر ٹیکس وصولی نہیں کی جائے گی۔ چیئرمین ایف بی آر کا کہنا تھا کہ آن لائن فروخت پر سیلز ٹیکس صارف سے وصول کیا جاتا ہے لیکن وہ سرکاری خزانے میں جمع نہیں ہوتا، اس لیے کوریئر کمپنیوں کو ٹیکس کلیکشن ایجنٹ بنانے کی تجویز دی گئی ہے کیونکہ انہیں سامان کی نوعیت اور رسید کا علم ہوتا ہے۔ اجلاس میں اسٹیشنری آئٹم پر سیلز ٹیکس صفر کرنے کی سفارش کی گئی جبکہ آن لائن اشیاء پر سیلز ٹیکس عائد کرنے کی ایف بی آر کی تجویز منظور کر لی گئی۔ فائنانس بل میں شامل دیگر نکات پر گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین ایف بی آر نے کہا کہ درآمدی اشیاء پر سیلز ٹیکس اصل ریٹیل قیمت پر عائد ہوگا۔ ٹیکس فراڈ سے متعلق اجلاس کو بتایا گیا بعض ادارے جعلی پیپر ٹرانزیکشنز کر کے کیش وصول کر کے جاری کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سینیٹر محسن عزیز اور شبلی فراز کا ٹیکس چوری کے خیال کو قانون میں شامل کرنے پر تحفظات کا اظہار۔ سینیٹر فاروق ایچ نائک نے مطالبہ کیا کہ قانون کی زبان عام فہم ہونی چاہیے۔ چیئرمین ایف بی آر نے انکشاف کیا کہ ٹیکس چوری میں باثر افراد ملوث ہیں، حتیٰ کہ ایک سابق سینیٹر کا نام بھی آیا جس پر سینیٹر احمد خان نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ایف بی آر کے اپنے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں۔ وفاقی بجٹ 2025 اور 26 کے فائنانس بل پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس چیئرمین سلیم مانڈی والا کی زیر صدارت ہوا جس میں وفاقی بجٹ 2025 اور 26 کے فائنانس بل پر شکوار جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر مملکت بلال اظہر اور چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال کی شرکت۔ بینک سندھ ریونیو اتھارٹی کی جانب سے کوریئر کے ذریعے خدمات پر ٹیکس وصولی پر اعتراض اٹھایا گیا۔ اس پر چیئرمین ایف بی آر نے واضح کیا کہ وفاقی حکومت صرف گڈز کی ڈیلیوری پر سیلز ٹیکس وصول کرے گی جبکہ خدمات پر ٹیکس وصولی نہیں کی جائے گی۔ چیئرمین ایف بی آر کا کہنا تھا کہ آن لائن فروخت پر سیلز ٹیکس صارف سے وصول کیا جاتا ہے لیکن وہ سرکاری خزانے میں جمع نہیں ہوتا، اس لیے کوریئر کمپنیوں کو ٹیکس کلیکشن ایجنٹ بنانے کی تجویز دی گئی ہے کیونکہ انہیں سامان کی نوعیت اور رسید کا علم ہوتا ہے۔ اجلاس میں اسٹیشنری آئٹم پر سیلز ٹیکس صفر کرنے کی سفارش کی گئی جبکہ آن لائن اشیاء پر سیلز ٹیکس عائد کرنے کی ایف بی آر کی تجویز منظور کر لی گئی ہے۔
وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان آج سپہر مالی سال 2025 اور 26 کا تخمینہ شدہ بجٹ پنجاب اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کریں گے۔ پنجاب کابینہ سے خصوصی اجلاس میں بجٹ کی منظوری لی جائے گی۔ وزیر خزانہ پنجاب کے مطابق بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعلیم، صحت اور سماجی تحفظ کے کامیاب منصوبے جاری رکھے جائیں گے۔